मसीह यस्सु के जलाली और बाबर के नाम में आप सबको जो हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, खुदा दुआओं का जवाब देता है। हम इस प्रोग्राम में सीख रहे हैं कि कैसे हम ये जान सकते हैं कि किसी में या आप में या आपके खावन में या बीवी में या बच्चों में या दूसरे लोगों में बदरू है या कैसी किस्म की बदरूएँ हैं। तो हम देख रहे हैं कि कैसे हम सीख रहे हैं। और एक ख़ास बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब बदरूएँ निकाली जाती है तो हमने अपने आप को खुदा के कलाम से भरना है। अपने आप को हम ये दुआ करनी कि खुदा हर रोज़ हमें पाक रूह से भरता जाए। और यहाँ पर मैं एक हवाला आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। इस्तिस्ना की किताब उसका 6 बाब और उसकी 4 आयत से हम 9 आयत तक देखेंगे। यहाँ पर लिखा, सुन ए इस्राएल, खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदावंद है। तू अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत से खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रख, और ये बातें जिनका हुक्म आज मैं तुझे देता हूँ तेरे दिल पर नक्श रहें, और तू उनको अपनी औलाद के ज़ेहन नशीन करना, और घर बैठे और रात चलते और लेटते और उठते वक्त उनका जिक्र किया करना, और तू निशान के तौर पर उनको अपने हाथ पर बांधना, और वो तेरी पेशानी पर टिक्कों की मानद हो, और तू उनको अपने घर की चौखटों और अपने फाटकों पर लिखना। यहाँ पर और एक और वाला देखेंगे, 11वां बाब उसकी 18वीं आयत हम देखते हैं। इसलिए मेरी इन बातों को तुम अपने दिल और अपनी जान में महफूज रखना, और निशान के तौर पर इनको अपने हाथों पर बांधना, और वो तुम्हारी पेशानी पर टिक्कों की मानद हो, और तुम उनको अपने लड़कों को सिखाना, लड़कियों को भी, दोनों को ही। और तू घर बैठे और रात चलते और लेटते और उठते वक्त इन्हीं का जिक्र किया करना, और तू इनको अपने घर की चौखटों पर और अपने फाटकों पर लिखा करना, ताकि जब तक ज़मीन पर आसमान का साया है तुम्हारी और तुम्हारी औलाद की उम्र उस मुल्क में दराज हो जिसको खुदावंद तुम्हारे बाप दादा को देने की कसम उनसे खाई थी। प्रेज गॉड। सो यहाँ पर हमने देखा कि कैसे हम जो हैं जब बदरूएँ निकल जाती हैं तो कैसे हमने अपने आप को कलाम से भरना है, पाक रूह से खुदावंद से कहना है कि खुदा तो हमें पाक रूह से भर, और दुआ करनी है ताकि आप खुदावंद से भरे रहें। अब जो दूसरा यहाँ पर प्रॉब्लम हम देखते हैं, इमोशनल डिस्टर्बेंस के बारे में, इमोशनल प्रॉब्लम्स के बारे में हमने जिक्र किया है। अब यहाँ पर जो दूसरा प्रॉब्लम जो किसी शख्स को होता है वो मेंटल प्रॉब्लम्स, disturbance in the mind or thought life such as a mental torment, procrastination, indecision, compromise, confusion, doubt, rationalization and loss of memory। अगर आप में ये जो चीज़ें हैं, यहाँ पर मैं इनका ताकि आपको पता चले कि ये जो लफ्ज़ मैंने अभी पढ़े हैं, अगर ये आपको ज़हनी तौर पर आप टॉर्चर होते रहते हैं कि ऐसे ख़यालात के ज़रिए से हर वक्त खौफ है, डर है, तो इसका आपके दिमाग पर बड़ा बुरा असर हो रहा है। तो ये इसका मतलब है कि आप उस बदरू की गिरफ्त में हैं जिसने आपको अभी पकड़ा हुआ है। तो प्रोक्रेस्टिनेशन, इसका मतलब एक्ट और हैबिट ऑफ प्रोक्रेस्टिनेटिंग और पुटिंग ऑफ और डिलेइंग especially something require immediate attention। ये जो प्रोक्रेस्टिनेशन जो है कि ये जो काम है आज हम नहीं करना, लेकिन कहते हैं ओ नहीं कल कर लांगे, कल कर लांगे, कल कर लांगे। ये जो डिले करती है ना आपको काम करने की, ये जो फ़र्ज़ किया कि अच्छा अभी जो 4 बजे का वक्त है हमें दिया, तो होता क्या है 4 बजे की बजाय हम 6 बजे पहुंचते हैं। तो ये क्या है, बदरू है उस शख्स में काम कर रही, चाहे आप कितने भी दुआ करने वाले लोग हैं। जब आप में सुस्ती है, ये जो काम आपको करना चाहिए इस वक्त में मैं ये देख रहा हूँ कि इन दिनों में जो ये जो बदरू है चर्च पर बहुत अटैक कर रही है।
اور میں نے خود بھی محسوس کیا کہ میں بھی اس حملے کے نیچے آیا، اور میں دعا کر رہا ہوں کہ میں ان کے خلاف جنگ کر رہا ہوں۔ خدا کا شکر ہے کہ خداوند مجھے سکھا رہا ہے، کیونکہ جو کام ہم نے ابھی کرنا ہے اس کو ابھی کرنا چاہیے، اس کو پوسٹ پون نہیں کرنا چاہیے کہ اگلے ہفتے کر لیں گے یا اگلے ہفتے کر لیں گے یا اس کے بعد کر لیں گے، یا یہ میں آپ کو ایک وقت دوں کہ میں اس وقت پر عبادت میں آؤں گا، یہ اس وقت آپ سے ملوں گا تو 2 گھنٹے لیٹ آتا ہوں، تو یہ جو ہے یہ بدرو ہے جو وہ میرے اندر رہ کر وہ سارے جو ڈیلے کروا رہی ہے، ڈیلے ہونا فرض کیا۔ یہ ایک وقت ہے کہ آپ چرچ میں جائیں اور وہاں پر آپ خدا کا کلام سنیں، اور وہی وقت خدا نے آپ کے لیے ٹھہرایا کہ اسی وقت خدا نے آپ کو آپ توبہ کریں گے، اسی وقت خدا نے آپ کے لیے ٹھہرایا کہ آپ کو شفا ملی ہے۔ تو بدرو کیا کرتی ہے؟ آپ کو لیٹ کر دیتی ہے، اور جب لیٹ کر دیتی ہے تو ہوتا کیا ہے؟ آپ چرچ میں نہیں پہنچتے یا لیٹ پہنچتے، اور اب بیماروں کے لیے دعا ہو چکی ہے، کلام بھی سنایا جا چکا ہے، اور اب آپ پہنچتے ہیں آخر میں جب برکت کے کلمات ہو رہے ہیں تو کیا ہوا؟ وہ بدرو نے جو سستی کی بدرو تھی، آپ سے جو برکت خدا آپ کو دینا چاہتا تھا اس نے آپ سے وہ برکت چھین لی ہے۔ اس لیے ہم نے یہ نہیں کرنا۔ اب یہ جو انڈیسیژن، یہ جو فیصلہ نہ کر پانا، آپ کچھ کرنا چاہ رہے ہیں لیکن آپ کچھ فیصلہ نہیں کر پا رہے، یہ بھی ایک بدرو ہے جو آپ کو پکڑے ہوئے ہے۔ اور جب آپ کوئی فیصلہ نہیں کر پاتے، اگر آپ شاپنگ کے لیے جاتے ہیں تو آپ نے مائنڈ ہی نہیں بنایا ہوا کہ یہ چیزیں میں نے خریدنی ہے، اور آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ پورے مال پر ایک کنارے سے دوسرے کنارے پر ساری دکانوں پر چکر لگاتے رہتے، یہ دیکھے۔ وہ کیا ہے؟ یہ انڈیسیژن، یہ فیصلہ نہ کر پانے کی جو بدرو ہے، جو آپ کو فیصلہ نہیں کرنے دے رہی، تو یہ بدرو ہے۔ بہت دفعہ ہم نے جب فیصلہ کرنا ہے تو اس پر قائم رہنا۔ یہ جو آپ فیصلہ کرتے ہیں، ایک دن یہ کر لیا، دوسرے دن وہ کر لیا، کہ اب میں نے فیصلہ کیا کہ یسوع مسیح کے پیچھے چلوں گا، اور دوسرے دن پھر وہی کام۔ تو یہ طریقہ کار یہ جو بدرو ہے، جو ہم میں یا آپ میں یا کسی میں بھی جو ہے وہ کام کر رہی ہے، تو اس کی وجہ سے وہ بندہ فیصلہ نہیں کر پاتا۔ تو ابھی ہم اس کا جو انڈیسیژن، یہ جو انڈیسیژن جو مینٹلی طور پر جو ہے وہ بندہ پریشان ہے، تو اس لیے اس وجہ سے وہ بندہ فیصلہ نہیں کر پا رہا۔ اب اس کا میں ترجمہ یہاں پر دیکھتا ہوں۔ یہاں پر کیا ہے کہ فرسٹ ریکارڈ لائک inability to decide، کہ وہ فیصلہ نہیں کر پاتا بندہ۔ If you say that someone suffer from indecision, you mean that they find it very difficult to make decision. After months of indecision, the government gave a plan to go ahead. Like یہ جو میں اس کو مطلب بتا رہا ہوں کہ کئی دفعہ ہم فیصلہ ہی نہیں کر پاتے، اور جو کام ہونا ہوتا ہے یہ ایک طرح کا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو وقت گزر جاتا ہے وہ کبھی واپس نہیں آتا۔ جو وقت گزر جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا۔ اس لیے ہم نے یہ دعا کرنی ہے کہ we will be quick to decide, and that decision should be a right decision. اور ہم کیسے یہ فیصلہ، صحیح فیصلہ کر سکتے ہیں؟ جب ہم خدا کے کلام کو جانتے ہیں، پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، تو پھر خدا کے کلام کی رہنمائی میں جب ہم فیصلہ کریں گے تو وہ خدا کا روح جو ہے ہمیں کوئک فیصلہ کرنے کی جو طاقت دیتا ہے، ہمت دیتا ہے۔ اگر آپ فیصلہ نہیں نہ کر پا رہے کہ کیا کریں، تو یہ ایک بدرو ہے جس نے آپ کو روکا ہوا ہے۔ اب یہ جو کمپرومائز بھی، یہ جو کہتے ہیں اچھا یار سب نو ملا کے چلنا چاہیے، یہ دیکھیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ میں بتا رہا تھا
کہ اب یہ ہو رہا ہے ہمارے امریکہ میں. ایک بہن نے مجھے کال کیا اور اس نے کہا کہ میری بیٹی جو ہے نا وہ لیسبین ہے, اور اب یہ ہے کہ ہمیں یہ فیصلہ دیا گیا کہ ہمیں اس کو قبول کرنا ہے. کوئی چرچ میں یہ منادی ہو رہی ہے کہ یہ جی آپ نے محبت کرنی ہے, یا ہم نے محبت کرنی ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس کو سپورٹ کریں کہ ٹھیک ہے جنہوں میں محبت آپ سے کرتا ہوں, ٹھیک ہے آپ. یہ جو گناہ ہے اس کے کانسیکوینس ہوتے ہیں. یہ نہیں کہ آپ گناہ کریں اور اس کے کچھ نتائج بھی نہ بھگتیں, یہ نہیں ہو سکتا. یہاں پر ایک حوالہ میں پڑھنا چاہتا ہوں, رومیو 12 باب اس کی 18 آیت. رومیو 12 باب اس کی 18 آیت میں لکھا ہے کہ جہاں تک ہو سکے تم اپنی طرف سے سب آدمیوں کے ساتھ میل ملاپ رکھو. یہاں پر لکھا جہاں تک ہو سکے, if it is possible. یہ اس کا مطلب کیا ہے کہ جہاں تک ہو سکے تم سب آدمیوں سے میل ملاپ رکھو. اب میں اس کو جو ایمپلیفائڈ ورژن ہے اس میں سے بھی پڑھنا چاہتا ہوں, تاکہ اکثر ہمیں فورس کیا جاتا ہے, خاص طور پر مسیحیوں پر بڑا یہ کیا کہتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں ان کو مجرم ٹھہرایا جاتا ہے کہ یہ جو اب مسیحی لوگ ہیں یہ ان کو سب کے ساتھ پیار ہی کرنا چاہیے, ان کو سب کو قبول کرنا چاہیے, مطلب انہیں کسی کو بھی نو نہیں کہنی چاہیے. تو یہ جو بات ہے وہ بالکل خدا کے کلام سے ہٹ کر ہے. یہ جو ہم دیکھتے ہیں رومیو 12 باب اس کی 18 آیت لکھا ہے کہ if possible, اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر ممکن ہے, as far as it depends on you, live at peace with everyone. اس کا مطلب ہے اگر possible ہے, اگر ممکن ہے, اگر مطلب آپ ایسے شخص کے ساتھ جس کا طور طریقہ ہی اور ہے, جس کی سوچیں ہی اور ہیں, تو کیسے آپ اس کے ساتھ اتفاق کریں اور آپ دوسرے لوگ آپ کو فورس کرتے جائیں, نہیں جی نہیں آپ تو مسیحی ہیں, آپ کو تو سب سے پیار کرنا چاہیے, آپ کو تو سب کے ساتھ اتفاق کے ساتھ رہنا چاہیے. یہ نہیں ہے بائبل میں لکھا ہے. یہ بالکل خدا کے کلام سے ہٹ کر ہے. اس لیے میرے عزیز بھائی, میری عزیز بہن, آپ اپنے آپ کو اس پریشر میں نہ آنے دیں کہ لوگ آپ کو یہ کہتے رہے او نہیں تو سب نہ اتفاق کر کے رہنے دی ضرورت ہے, نہیں سب نہ مل کے چلنے دی ضرورت ہے, سب نہ. ہاں ہم سب سے پیار کرتے ہیں. پیار کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص جو تعلیم میں نے پائی ہے, جو کچھ میں نے بائبل مقدس میں سے پڑھا ہے, اس سے ہٹ کر اس سے کہوں گا ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے, جو کچھ تو کر رہا ہے, جو کچھ کام کر رہا ہے, جو تیرا طریقہ کار رہا ہے بالکل ٹھیک ہے, اس کے ساتھ میں اتفاق نہیں کر سکتا. یسوع مسیح نے کہا ہے کہ راہ اور حق اور زندگی میں ہوں, کوئی میرے وسیلہ کے بغیر باپ کے پاس نہیں آ سکتا. اس لیے میرے عزیز بھائی, میری عزیز بہن, ہم نے کمپرومائز نہیں کرنا. اگر ہم کمپرومائز کی زندگی گزار رہے ہیں, کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے سب کے ساتھ ہی, جیسے کہتے ہیں کہ all the roads leads to heaven, all the roads leads to God. یہ ناممکن ہے. یسوع مسیح نے کہا کہ I am the way, the truth and the life. No one can come to Father except through me. خدا کے کلام سے ہٹ کر کوئی بات نہیں کرنی. اسی لیے یسوع مسیح نے کہا, یسوع مسیح کے پیچھے بڑا وہ گروہ آ گیا, بڑا multitudes of the people, he had a multitude of people. وہ کیا کر رہے تھے؟ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اب کسی کے پاس بہت لاکھوں کے حساب سے چرچ میں آ جاتے ہیں, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کمپرومائز کرنا شروع کر دیں اور کہیں کہ ٹھیک ہے سب صحیح ہیں, شادی کے بغیر رہنا بھی ٹھیک ہے, چلو کوئی بات نہیں, یہ آپ میں اتنی کچھ ہے تو طلاق شدہ بھی جو ہیں وہ ٹھیک ہے, اور بغیر یہ جو 2-3 شادیاں ان کو بھی پاسٹر بنا لیں. یہ سارے کلام سے ہٹ کرے, کمپرومائز نہیں کرنا. جو خدا کا کلام ہے
اس کے مطابق ہم نے چلنا ہے، تاکہ یہ جو اگر ہم کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں وہ بدرو کام کریے، اور بدرو جو کمپرومائز کروا رہی ہے، اس لیے ہم نے اس کو ترک کرنا ہے۔ اور یہاں پر لکھا ہے کنفیوژن، یہ جو لوگ اکثر لوگ کنفیوز ہوتے ہیں، وہ کنفیوز ہونے کی وجہ سے کچھ فیصلہ نہیں کر پاتے، اور کنفیوژن جو ہے یہ اسپرٹ ہے، اس کے پیچھے بدرو کام کر رہی ہے میرے عزیز بھائی، میری عزیز بہن۔ تو آپ کو یہ کنفیوژن جو ہے، اس کا مطلب ہے کہ یور مائنڈ از ناٹ رائٹ، یہ آپ کا ذہن جو ہے وہ ٹھیک طور سے کام نہیں کر رہا ہے۔ اگر آپ کمپرومائز کر رہے ہیں تو اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ آپ کو کلام کا پتہ نہیں ہے، اور آپ کا دماغ جو وہ کام نہیں کر رہا ہے۔ You have a mental sickness. You don't have a mind of Christ if you are compromising. You don't know the word of God. If you are living a life of compromise, I cannot live a life of compromise if I'm a true Christian. بائبل مقدس میں لکھا ہے غلطیوں میں پہلا باب اس کی 10 اور 11 آیت میں، اگر میں آدمیوں کو دوست بناتا ہوں تو میں خدا کا بندہ نہیں ہو سکتا۔ This is very clear. Let me read it for you guys. میں آپ کے لیے یہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ ہوتا کیا ہے، ہم پر اتنا پریشر، یہ خاص طور پر یہ جو دنیا کے لوگ ہیں، اور خاص طور پر ان کو بھی یہ جو کیا کہتے ہیں ایسے مسیحی ہیں جن کو کلام کا بالکل پتہ نہیں ہوتا، وہ صرف مذہبی لبادہ اڑے ہوتے ہیں، تو وہ اپنے خواہشات کو پورا کروانے کے لیے آپ پر پریشر ڈالیں گے۔ وہ کہیں گے وہ چنگا بھی تو خدا دا بندہ، تو تو بڑا مسیحی ہے، تین تو سارے دن مت کرنی چاہیے نا بھائی، تسی جڑے مسیحی تسی کر دو۔ بھئی مجھے مدد کرنے کی ضرورت ہے، سب کی مدد کرنے کی ضرورت ہے، لیکن پیسے کنے منو دیتے نے؟ خدا نے۔ تے منو خدا کو پوچھ کے کہ کیا بندہ اے خدا بندہ اے جڑا بندہ ہے انہی میں مدد کراں یا نہ کراں۔ اکثر ہوتا کیا ہے، یا تو ہم اپنے غرور گھمنڈ کی وجہ سے، پرائیڈ کی وجہ سے لوگوں کی دے رہے ہیں کہ پیسے دے جا رہے ہیں کہ تاکہ بلے بلے ہو جائے، یا لوگوں کا بڑا پریشر ہوتا ہے دوسرے مسیح، اوے یار چنگا بھی بندہ ہے، تو تے چنگا مسیحی ہے، تینوں تے ہی تے تو بڑیاں توقع رکھیاں سی، تو تے کردا ہی نہیں پیا ہے والی گل، پیسے ہی نہیں سان دے رہا، یا ساڑی مدد ہی نہیں کردا پیا، اسی ساڑی مطلب تینوں آکھیا سی آئی اوتھے ساڑی مدد کر دی تو تو آیا ہی نہیں۔ تو یہ جو لوگ ایسے کرتے ہیں نا آپ کو کہ یہ آپ کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں گے، آپ کو اپنے مفاد کے لیے وہ کلام کی آیتیں بھی آپ کو دیں گے، تاکہ وہ ان کا، جیسے شیطان نے متی کی اس کے 4 باب میں وہ اس کو یہ کہ یسوع کو شکست دے سکے، وہ اس کو ہرا سکے، تو اس کو 91 سام کا ہے جو حصہ پڑھ دیا، کہہ دیا کہ تیرے بارے میں تو یہ لکھا ہے کہ تو مطلب اگر اپنے آپ کو گرا دے گا تو فرشتے جو تجھے اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے۔ کئی ایسے لوگ آپ کو ملیں گے کہ وہ کلام کی آیتیں دے دے کر اپنے فائدے کے لیے، تاکہ ان کا فائدہ ہو سکے، یہ کرتے ہیں۔ وہ کہیں گے کہ بائبل مقدس میں لکھا کہ اگر تو نیکی کرنا جانتا تو نہیں کرتا تو تیرے لیے گناہ ہے، وہ یہ کہیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ان میں وہ آیت اس لیے دے رہے ہیں کہ ان میں اس آیت کے ذریعے سے آپ کو کنٹرول کر سکیں تاکہ ان کا فائدہ ہو سکے۔ اگر تو وہ ان کے پیچھے کچھ مفاد نہیں ہے اور صرف یہ بات ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ آپ خدا کی بادشاہی میں داخل ہوں، خدا کے کام کریں، تو وہ ٹھیک ہے، ان کے لیے پریشانی ہونا۔ یہ حوالہ ہم نے پڑھنا ہے غلطیوں اس کا 1 باب، اور اس کی ہم پڑھیں گے یہاں پر 10ویں آیت۔ اب میں آدمیوں کو دوست بناتا ہوں یا خدا کو؟ کیا آدمیوں کو خوش کرنا چاہتا ہوں؟ اگر اب تک آدمیوں کو خوش کرتا رہتا تو مسیح کا بندہ نہ ہوتا۔
اور بھی باتیں جو ہم اس کے تعلق سے سیکھ سکتے ہیں. اب یہ ڈاؤٹ, یہ شک, یسوع مسیح نے کہا شک نہیں کرنا, اور جب ہم شک کرتے ہیں تو یہ شک کی بھی بدرو ہوتی ہے. اور یہ ایک اور بدرو ہے جس کو ریشنلائزیشن, میں اس کو پڑھنا چاہتا ہوں, یہ جو دیکھنا چاہتا ہوں اس کا کیا مطلب ہے. مطلب یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہمارے اندر وہ ایمان نہیں ہوتا, اور اپنے آپ کو ایسے ہی مختلف سوچوں سے دوسروں کے ساتھ موازنہ کرتے رہتے ہیں, دوسرے حالات سے موازنہ کرتے رہتے ہیں. تو یہ جو ریشنلائز ہوتی ہے, اور دوسرا آخر میں اور لاس آف میموری, آپ کو کچھ یاد نہیں رہتا. آپ پڑھتے ہیں لیکن آپ کو کچھ یاد نہیں رہتا. بہت سارے اسٹوڈنٹس جو ہم نے ان کے لیے دعا کی, وہ کہتے تھے کہ ہم پڑھتے ہیں لیکن یاد نہیں رہتا. وہ کیونکہ وہ بدروئیں جو ہے اس لوگوں میں, ان اسٹوڈنٹس میں بدروئیں کام کر رہی ہوتی ہیں, اس لیے جو کچھ وہ پڑھتے ہیں ان کو یاد نہیں رہتا. اس لیے میرے عزیز بھائی, میرے عزیز بہن, بیٹا بیٹی, آپ کو آزاد ہونے کی ضرورت ہے. یہ جو مینٹل پرابلم ہے, جیسے ہم نے پڑھے ہیں ابھی کہ آپ کو مینٹلی طور پر ٹارچر ہو رہے ہیں, یہ ڈیلے کر رہے ہیں آپ جو آپ کو کرنا چاہیے کہ اچھا اب تیاری کر لیں گے, امتحان کی بھی تیاری کر لیں گے, یہ وہاں پر جانا ہے. یہ ساری جو فیصلہ نہیں کر پا رہے, کمپرومائز کی زندگی گزار رہے, کنفیوژن ہے, ڈاؤٹ ہے, ریشنلائزیشن ہے, لاس آف میموریز ہے, یہ ساری کی ساری بدرو ہیں. یہ ساری علامتیں ہیں جو اس بات کی نشاندہی کر رہی ہیں کہ آپ جو ہے یہ بدروحوں نے آپ کو پکڑا ہوا ہے اور آپ کو آزاد ہونے کی ضرورت ہے. کیا ہے؟ آپ کو آزاد ہونے کی ضرورت ہے. سو پلیز ڈونٹ فرگیٹ ٹو واچ آل دیز پروگرام. آپ مت بھولیں ان پروگراموں کو دیکھنا. آپ سارے پروگراموں کو دیکھیں, نوٹس بنائیں, بائبل میں سے حوالے پڑھیں, تاکہ خدا جو ہے وہ آپ کو مضبوط کرے, آزاد کرے, تاکہ اور لوگوں کو بھی آپ آزاد کر سکیں. سو پلیز جو ہمارا یوٹیوب چینل اس کو سبسکرائب کریں, ہمارا جو فیس بک ہے اس کو بھی سبسکرائب کریں, اس کو بھی کلک کریں وہاں پر بھی, اور جو ہمارا ای میل اس کے ذریعے سے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں, یا ٹیلی فونز جو ہیں ان کے ذریعے سے آپ ہم سے رابطہ کریں تاکہ ہم آپ کے ساتھ مل کر دعا کر سکیں. اور اگر آپ کو خدا نے چھوا ہے تو آپ ویڈیو بنا کر, اپنی گواہی کی ویڈیو بنا کر آپ ہمیں بھیج سکتے ہیں تاکہ ہم اس کو اپنے ٹیلی ویژن پروگرام پر چلائیں, تاکہ آپ کی گواہی سن کر دوسرے لوگوں کا ایمان مضبوط ہو, تاکہ اور لوگ یسوع کے بارے میں جان سکیں اور یہ بتا سکیں. اب یسوع نے ایک شخص کو بدروؤں سے آزاد کیا جس میں لشکر تھا, اور وہ شخص یسوع کے ساتھ جانا چاہتا تھا, لیکن یسوع مسیح نے کیا کہا؟ جا اپنے گھرانے کے پاس, اپنے علاقے میں جا اور بتا کہ خداوند نے تیرے لیے کتنے بڑے کام کیے. اب آپ نے کیا کرنا؟ جب آپ کو خداوند نے شفا دی ہے, آزاد کیا ہے, برکت دی ہے, بدروؤں سے آزاد کیا ہے, تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں کو بتائیں کہ خداوند نے کتنے بڑے بڑے کام آپ کے لیے کیے ہیں. اور پھر آپ واٹس ایپ کے ذریعے سے وہ ویڈیو بنا کر بھی ہمارے پاس بھیج سکتے ہیں, تاکہ ہم بھی آپ کی گواہی کا حصہ بنیں, تاکہ ہم آپ کے ساتھ مل کر اس کام کو جو آپ کی زندگی میں خداوند نے کیا ہے, یسوع نے کیا ہے, اس کو دوسرے لوگوں تک پہنچا سکے جن تک آپ نہیں پہنچ سکتے. پریز گاڈ. سو آپ ضرور ایسا کریں, اس کو مت بھولیے. تو خداوند آپ سب کو بڑی بڑی برکت دے. آئیے ہم دعا کریں. خدا باپ, جتنے بھی اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں ان کو ایک ایک کو چھو دے, ایک ایک زندگی پر تیرا لہو چھڑکتا ہوں, ایک ایک کو برکت دے اور آزاد کر. اور خداوند یہ سب کے سب شفا پائیں, سب کے سب آزاد ہوں, سب کے سب تیرے پاک روح سے بھر جائیں. اور خداوند ان کے اندر یہ ڈیزائر پیدا کر دے تاکہ وہ تیرے کلام کو پڑھیں
اور اپنے پاک روح کے وسیلے سے ان کی مدد کر تاکہ اس پر غور و خوض کر سکیں، میڈیٹیٹ کر سکیں، اور اپنے پاک روح کے وسیلے سے فضل کر کہ یہ تیرے کلام کو اپنی زندگیوں پر بولیں اور آزاد ہو اور برکت دے۔ یسوع مسیح ناصری کے نام میں یہ دعا مانگتے ہیں، آمین آمین